बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी आईएसएसबी की तैयारी पूरी मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। हमारी आज की वीडियो आईएसएसबी की कंप्लीट ब्रेकडाउन से मुताल्लिक़ है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आईएसएसबी में कुल कितने टेस्ट होते हैं और किस तरह होते हैं। मेन इम्पोर्टेंट इसकी जो इवेंट्स है वो बताऊंगा और उसके साथ टेस्ट भी एंड प्रो टिप्स फॉर प्रिपरेशन इन 2025। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आईएसएसबी जो कि इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है, ये एक रिगरस और मल्टी डायमेंशनल सिलेक्शन सिस्टम है और इसको एक्चुअल में डिज़ाइन किया गया है ताकि जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के जो पोटेंशियल अफसर है उनको आइडेंटिफाई किया जाए अमंग द यूथ। जो यंगस्टर नौजवान आते हैं तो उनमें से जो पोटेंशियल अफसर होते हैं उनको अलग करने के लिए जो प्रोसेस है वो आईएसएसबी का सिस्टम है। तो ये जो कैंडिडेट को एवेलुएट करते हैं मुख्तलिफ़ डोमेन्स में से, जिस तरह साइकोलॉजिकल डोमेन है, इंटेलेक्चुअल डोमेन है, सोशल और फिज़िकल डोमेन्स है। और ये इंश्योर करते हैं ये पूरा प्रोसेस कि जो कैंडिडेट्स हैं उनमें अफसर लाइक क्वालिटीज़ हों, वो वाले क्वालिटीज़ जो कि मिलिट्री लीडरशिप के लिए, मिलिट्री अफसर के लिए ज़रूरी होते हैं। और इसी हिसाब से जो आईएसएसबी का प्रोसेस है वो 4 दिनों पे मुहित है, स्प्रेड है और इसके जो की कंपोनेंट्स है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो ये रिटन टेस्ट होते हैं पहले, और ये कैंडिडेट की जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, उनका थॉट प्रोसेस है, पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर है और मेंटल एडेप्टेबिलिटी जो है ये चेक करते हैं, एवेलुएट करते हैं। और जो बैटरी है साइकोलॉजिस्ट की वो दर्ज झेल टेस्टों पर मुश्तमिल है, मुहित है। इसमें सबसे पहले मैकेनिकल एप्टीट्यूड होता है। ये एक्चुअल में तो साइक का टेस्ट नहीं है, लेकिन ये कंडक्ट होता है साइक टेस्ट के साथ ही। और उसके साथ ओपीआई है, ऑक्यूपेशनल पर्सनैलिटी इन्वेंटरी टेस्ट। उसके बाद फिर डब्ल्यूएटी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है। उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होता है। उसके बाद फिर टीएटी थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट या पिक्चर स्टोरी राइटिंग टेस्ट होता है। उसके बाद सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है और उसके बाद फिर एसडीटी या सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। और जब ये रिटन टेस्ट मुकम्मल हो जाते हैं उसके बाद फिर पोस्ट टेस्ट प्रोब को पीटीपी कहते हैं या साइक इंटरव्यू होता है। ये जिस तरतीब से मैंने लिखे हैं यूजुअली इसी तरतीब से होते हैं, लेकिन हो सकता है कि सेंटर्स में या कभी कभार उसकी तरतीब आगे पीछे भी हो। यूजुअली इसी तरतीब से ये सारे टेस्ट कंडक्ट होते हैं। अब इनकी जो है ना डिटेल की ये होती कैसे हैं और इसमें इसके लिए गाइडलाइन क्या है, तो इसके ऊपर हर एक टेस्ट के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। तो आप जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसमें जाएंगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है साइक टेस्ट की, तो उसमें ये सारे टेस्ट डिटेल के साथ हर एक टेस्ट के ऊपर वीडियो मौजूद है। तो इसका लिंक मैं दे दूँगा, तो आप वहाँ पे जाके हर एक के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, गाइडलाइन ले सकते हैं। उसके बाद जो सेकेंड कंपोनेंट है वो है ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर के टास्क होते हैं। और ये बेसिकली इंडोर और आउटडोर इंडिविजुअल और ग्रुप बेस्ड एक्सरसाइजेस या टास्क के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। और इसका जो मकसद होता है वो कैंडिडेट को असेस करते हैं उनकी टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन, इनिशिएटिव, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिटर्मिनेशन और लीडरशिप के ट्रेड्स जो हैं वो इसके ज़रिए असेस किए जाते हैं। जीटीयू के जो टास्क है उसमें शामिल है, सबसे पहला होता है पब्लिक स्पीकिंग। पुराना इसका लेक्चरेट का नाम है, तो लेक्चरेट का नाम अभी यूज़ नहीं होता, पब्लिक स्पीकिंग टास्क ही यूज़ होता है। उसके बाद ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है। उसके बाद फिर प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है। उसके बाद फिर सब ग्रुप रेस टास्क होता है या हाफ ग्रुप टास्क होता है। उसके बाद फिर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं। उसके बाद कमांड टास्क होता है और आखिर में म्यूचुअल असेसमेंट का एक छोटा सा टास्क होता है। तो इनकी तरतीब भी यही होती है, अमूमन इसी को ही फॉलो किया जाता है। और इसकी डिटेल भी आपको लिंक में दे दूँगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है जीटीओ टेस्ट के नाम से। तो उसमें इन हर एक टॉपिक, हर एक टास्क, हर एक टेस्ट के ऊपर अलग से वीडियो बनी हुई है, जिसमें मैंने आपको डिटेल से उसकी गाइडलाइन दी हुई है, बताई हुई है कि होती कैसे है, करना कैसे है।
ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہے اس کے، وہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پہ مل جائیں گی۔ اس کے بعد اچھا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ دیز ٹاسک، یہ جو جی ٹی کے ہوتے ہیں، یہ ایکچوئل میں جو ریئل لائف لیڈرشپ اور ٹیم ورک کے چیلنجز ہوتے ہیں وہ ان کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں، اور یہ ان کے اندر دو تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ٹائم کنسٹرینٹ ہوتا ہے اور دوسرا رولز آپ نے فالو کرنے ہوتے ہیں، تو اسی کی بنیاد پہ ہی یہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہوتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ ڈپٹی پریزیڈنٹ کا جو مین آتا ہے، اور اس میں اس کو گروپ ایک اس کے پاس گروپ ڈسکشن اور انٹرویو ہوتا ہے، تو اس کا ایک ایسے رائٹنگ بھی ابھی شامل ہوئی ہے، اس میں ایسے بھی ہے۔ تو جو ڈپٹی پریزیڈنٹ کے جو ٹاسک ہیں، اور اس میں یہ اسیس اور جو ایسے ہے اس میں کینڈیڈیٹ کی جو کلیئرٹی آف تھاٹس ہے، اویئرنیس ہے اور ایکسپریشن یہ چیک ہوتی ہے۔ اس طرح انٹرویو جو ہوتا ہے اس میں کینڈیڈیٹ کا فیملی بیک گراؤنڈ چیک کیا جاتا ہے، ایکیڈیمکس کی پرفارمنس چیک کی جاتی ہے، سوال پوچھے جاتے ہیں، ہابیز، انٹرسٹ، ایمبیشن اور لائف چوائسیز جو آپ نے لیے ہیں، تو ان کو بیسیکلی ایویلویٹ کیا جاتا ہے، تاکہ جو کینڈیڈیٹ کی جو سوٹیبلٹی ہے فار لیڈرشپ رول ان دی ملٹری اس کو چیک کیا جا سکے، معلوم کیا جا سکے۔ تو ڈپٹی پریزیڈنٹ جو ٹول یوز کرتا ہے وہ آپ کا ایسے ہوتا ہے جو آپ سائیک ٹیسٹ کے ساتھ عموماً دیتے ہیں، یا پہلے دن پہ رپورٹنگ ڈے پہ دیتے ہیں، لکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر گروپ ڈسکشن ہوتی ہے، یہ عموماً جی ٹی او کے ٹاسک کے بعد ہی ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر انٹرویو ہوتا ہے ڈپٹی پریزیڈنٹ کا ہر انڈیویجول کینڈیڈیٹ کا۔ تو یہ اس کے پاس 3 ٹولز ہے، ان کی مدد سے وہ اسرٹن کرتے ہیں، اسیس کرتے ہیں کینڈیڈیٹ کی پوٹینشیل کو، اس کی سوٹیبلٹی کو وہ اسیس کرتا ہے۔ کینڈیڈیٹ جب ڈپٹی پریزیڈنٹ کا انٹرویو ہے اس میں ان کو ڈیمانسٹریٹ کرنا چاہیے آنیسٹی، کانفیڈنس، کلیئرٹی جو آپ بولتے ہیں، اور سینس آف اوکیزن اینڈ رسپانسبلٹی۔ سینس آف اوکیزن سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز کہاں پہ بتانی ہے، کہاں پہ نہیں بتانی، اور رسپانسبلٹی وغیرہ بھی۔ اس کے بعد چوتھے دن جو ہے وہ فائنل بورڈ کانفرنس ہوتے ہیں، اور ڈسپرسل ہوتا ہے، کینڈیڈیٹ کو واپس گھروں کو بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ کنکلوڈنگ ڈے ہوتا ہے چوتھا دن، اور اس میں سارے سلیکٹر سائیکالوجسٹ، جی ٹی او اور ڈپٹی پریزیڈنٹ جو ہے وہ مل بیٹھتے ہیں، کلیکٹیولی ہر ایک کینڈیڈیٹ کو ریویو کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں ہر ایک کینڈیڈیٹ کے پرفارمنس کو جو انہوں نے اپنے اپنے ڈائمینشن میں ڈومین میں چیک کیا تھا، اور اس کے بعد فائنل ریکمنڈیشن فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ریکمینڈڈ ہے یا ناٹ ریکمینڈڈ۔ اس دن جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں جو ہے نا ری انٹرویو بائی بورڈ ہو سکتا ہے، یہ ہر ایک کا نہیں ہوتا، اگر کسی میں شک ہو یا کوئی مسئلہ ہو اس کو چیک کرنا ہے، ویریفائی کرنا ہے، تو بورڈ جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کو بلا لیتا ہے اور اس کا ری انٹرویو کر لیتے ہیں۔ ری انڈیویجول آبسٹیکل بھی ہوتا ہے، یہ بھی صرف انہی کا ہوتا ہے جو کہ کنسیڈریشن میں ہو لیکن ان کے انڈیویجول آبسٹیکل فیل ہوئے ہوں، مطلب کہ کچھ کے پاس جو ہے نا ایک کے پاس کم از کم ریکمینڈڈ ہو اور وہ اس کو آگے لے کے جانا چاہتا ہو، لیکن اس کے انڈیویجول آبسٹیکل فیل ہو تو پھر اس کے ری آئیوز ہو جاتے ہیں۔ ری کمانڈ ٹاسک بھی ہو سکتا ہے، یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ ڈسپیوٹڈ کیس ہے تو وہ ریفر ہوتا ہے کمانڈ کے پاس، تو پھر کمانڈانٹ اس کا ری کمانڈ ٹاسک دیکھتا ہے۔ ری انٹرویو بائی دی کمانڈانٹ اور پریزیڈنٹ، یہ بھی جتنے بھی ریفر کیسز ہوتے ہیں، شک والے کیسز ہوتے ہیں یا ڈسپیوٹ والے کیسز ہوتے ہیں، تو ان کا کمانڈانٹ کے پاس ری انٹرویو ہوتا ہے، یا پریزیڈنٹ کے پاس بھی کبھی کبھار ہو جاتا ہے، پرٹیکولرلی کوہارٹ والوں کی صرف۔ اور اس کے بعد پھر ڈسپرسل آف کینڈیڈیٹس بیک ٹو ہوم، وہ روانہ کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ڈیٹیل بریک ڈاؤن تھی کہ ایس ایس بی میں 4 دنوں میں کیا کچھ ہوتا ہے، کون سے ٹیسٹ ہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں، اچھا ایک اور پوائنٹ ہے کہ جو ایس ایس بی کا جو پروسیس ہے یہ ہولسٹک ایولویشن ہے۔ ہولسٹک کا مطلب ہے کہ ایک اوور آل وہ چیک کرتا ہے، اور ویل راؤنڈڈ پرسنالٹی کو وہ پک کرتے ہیں، اس کی پوٹینشیل کو پک کرتے ہیں، پوٹینشیل آفسرس کو سلیکٹ کرتے ہیں ریکمنڈیشن کے لیے۔ تو اس میں اگر آپ ایک چیز میں اچھے ہیں دوسرے میں برے ہیں، آپ کو ویل راؤنڈڈ ہونا چاہیے تو آپ کے زیادہ چانس ہیں۔ آپ میں کسی میں اچھے ہیں کسی میں برے ہیں تو آپ کے پھنسنے کے چانسز ہیں، ناٹ ریکمنڈیشن کے چانسز ہیں۔ تو ایک عام انسان کو بھی ہر چیز تقریباً اس کو پتہ ہونی چاہیے ایک اچھے حد تک۔ اس کے بعد ابھی ہے ہاؤ ٹو پریپیئر افیکٹولی فار آئی ایس ایس بی۔ تو
ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو آئی سی بی کی پریپریشن ہے یہ کریمنگ افیکٹس نہیں ہے. کریمنگ افیکٹس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے نا چیزوں کے انبار اپنے اپنے پاس لگا دیں نالج کے، اور مطلب اس کا تعلق کوئی سائنس، فلسفے یا اعداد و شمار کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ نے بہت سارے اعداد و شمار اکٹھا کر لیے یا آپ سائنسدان ہیں یا آپ ارسطو ہیں. تو اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اٹ از اباؤٹ دی ڈیولپنگ یور پرسنالٹی، کانفیڈینس اینڈ کریٹیکل تھنکنگ. اگر آپ میں یہ چیزیں ہیں اوور آل تو پھر آئی ایس ایل بھی آپ کو سلیکٹ کرے گی. کسی انڈیویجول چیز میں بہت زیادہ اچھے ہیں آپ، باقی چیزوں میں نہیں ہے، تو آپ کو آئی ایس ایس بی عموماً پک نہیں کرتی. تو شروع کرتے ہیں پہلے ٹپ سے. گریوس دی آئی ایس ایس بی فارمیٹ تھورلی. جو ابھی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ اس کا فارمیٹ ہے 4 دنوں کا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس دن یا کس ٹیسٹ کے بعد کون سا ٹیسٹ آنے والا ہے. اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ مینٹلی پریپیئر ہوں گے. اور انڈرسٹینڈ دی پرپس اینڈ اسٹرکچر آف ایچ ٹیسٹ بلڈس. جو اگر آپ کو پرپس اور اسٹرکچر کا پتہ ہوگا تو پھر یہ آپ میں کانفیڈنس بلڈ کرے گا، اور سرپرائز کا جو ایک مرحلہ ہوتا ہے، ایشو آتا ہے کینڈیڈیٹس کو، وہ ایلیمینیٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو آپ کانفیڈنٹ رہیں گے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ نیکسٹ کیا آنے والا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ امپروو جنرل نالج اینڈ کرنٹ افیئر. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس سے آپ کی پرسنالٹی، آپ کی جو ڈائیورسٹی ہے اس کا پتہ چلتا ہے. اور اس کے لیے آپ اپڈیٹڈ رہیں، اور نیشنل ایشوز جتنے بھی ہیں یا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جس طرح آج کل ہو رہی ہیں مختلف جگہوں پہ. ایران اسرائیل کی جنگ، اس سے پہلے پاکستان اور انڈیا کی تھی. یوکرین اور رشیا کی چل رہی ہے. انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہیں اور بہت سارے پوائنٹس ہیں. ڈیفینس میٹرز ہیں اور جیو پولیٹکس جو چل رہی ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ اس لحاظ سے آپ کو اپڈیٹڈ ہونا چاہیے، اور اس مقصد کے لیے آپ نیوز پیپر پڑھیں، کریڈیبل جو نیوز سورسز ہیں ان کو دیکھیں، چینلز جو ہیں، اور ریپیوٹیبل فورمز ہیں یا پلیٹ فارمز ہیں ان کو فالو کریں. سوشل میڈیا ریپیوٹیبل فارم نہیں ہے، فورمز نہیں ہے، پلیٹ فارم نہیں ہے. سوشل میڈیا کے اوپر عموماً فیک اور ٹوسٹڈ انفارمیشن ہوتی ہے، مطلب ایک چیز کا غلط اینگل دکھایا جاتا ہے، تو وہ ریلائبل سورس نہیں ہے. اس کے بعد پالش یور کمیونیکیشن اسکل. یہ کسی بھی آفسر کے لیے یا لیڈر کے لیے کمیونیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے، اس کا اسٹرانگ ہونا. تو پریکٹس کریں کلیئرٹی کے ساتھ، کلیئرلی، لاجیکلی اور کانفیڈنٹلی. اور دونوں کو امپروو کریں، لینگویجز کو، انگلش اور اردو، کیونکہ آپ کا زیادہ تر آئی ایس ایس بھی جو ہوتی ہے وہ انگلش میں ہوتی ہے، اردو میں بھی ہوتی ہے. تو آپ کو دونوں کی، آپ کی ایکسپریشن اچھی ہونی چاہیے، دونوں میں فلوئنسی ہونی چاہیے. بولتے وقت آپ یو شوڈ بی ایبل ٹو کنوے یور میسیج کلیئرلی، لاجیکلی اینڈ کانفیڈنٹلی ان بوتھ دی لینگویجز. اور اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ڈیبیٹس میں حصہ لیں، ڈسکشنز فورم کو جوائن کریں، وہاں پہ ڈسکشن میں حصہ لیں، اردو انگلش دونوں. اور اسپیچ کمپٹیشنز آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں، تو اس سے آپ کی یہ پریکٹس ہو جائے گی. نیکسٹ جو ہے پریکٹس سائیکولوجیکل ٹیسٹ اتھینٹیکلی. جتنے بھی سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہیں یہ یوزولی انٹرنیٹ کے اوپر آپ کے پاس اویلیبل ہیں. تو سمپل WAT، TAT، سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ، OPI اور SRT مختلف ریلائبل سورسز کے اوپر اویلیبل ہیں، تو آپ ان پہ پریکٹس کریں. ہاں، ایک بات یاد رکھیں کہ چیزوں کا آپ میمورائز نہ کریں. جس طرح مختلف ورڈز ہیں ان کے سینٹینسز یا سینٹینس کمپلیشن میں، یا آپ کے باقی جو TAT یا OPI میں یا SRT میں جو رسپانسز ہیں ان کو یاد نہ کریں. آپ اپنا ایک پازیٹیو رسپانس جو ہے نا وہ ڈیولپ کریں جو لاجیکل ہو، اور آپ کا افسر لائک مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے، بجائے کہ آپ چیزیں میمورائز کریں. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے سیمولیٹ موک انٹرویو. یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کا انٹرویو ہوگا تو تاکہ آپ میں ڈر اور خوف نہیں ہو. انٹرویو کا ہوتا ہے اگر آپ نے اس سے پہلے پریکٹس نہ کی ہو، تو آپ مختلف موک انٹرویو میں آپ حصہ لے سکتے ہیں. اور اس پرپس کے لیے آپ کے ٹیچرز بیسٹ ہو سکتے ہیں، یا کوئی اتھینٹک مینٹور ISSB کا کوئی سلیکٹر ہو جس کو آپ جانتے ہیں، یا آپ اس سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں.
تو وہ آپ کو صحیح طریقے سے آپ کا جو موک انٹرویو ہوگا وہ آپ کو کرا دے گا ٹیچر. اس لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے آپ کی پرسنالٹی کا، آپ کے جو مسائل ہیں، ایشوز ہیں، وہ ان کو پتہ ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ فوکس کریں اپنے پرسنل انسائٹ پہ، اسٹرکچر رسپانسز کے اوپر جب انٹرویو کے دوران خاص طور پہ، اور مینٹیننگ کمپوزر انڈر کویسچننگ. جب مختلف سخت قسم کے سوالات آئیں تو اس میں آپ کا کمپوزر مینٹین رہنا چاہیے، آپ کے رسپانسز درست ہونے چاہیے. نیکسٹ مینٹین فزیکل فٹنس. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے چونکہ آپ نے ملٹری کے لیے اپلائی کیا ہے تو یو مسٹ بی فزیکل فٹ. اور اس پرپس کے لیے آپ کا فزیکل اسٹیمنا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور آپ ایک روٹین ڈیولپ کریں جس میں آپ رننگ کر رہے ہوں روز ڈیلی بیسس پہ، پش اپس کرتے ہوں، چین اپس، سیٹ اپس اور بیسک ایجلٹی ایکسرسائز ہیں وہ آپ کر رہے ہو. تو یہ ضروری ہے، اور اس سے آپ کا جو فزیکل اسٹیمنا ہوگا، فزیکل فٹنس ہوگی، وہ مینٹین رہے گی. کبھی بھی یہ جو لاسٹ منٹ تیاری ہوتی ہے، ہماری قوم جو ہے خاص طور پر پاکستانی قوم، یہ لاسٹ منٹ یا لاسٹ نائٹ اسٹڈی کی عادی ہے. تو ٹریننگ میں پرٹیکولرلی آپ لاسٹ منٹ کی ٹریننگ جو ہے نا اوائڈ کریں، کیونکہ اگر فزیکل ٹریننگ آپ آخری کچھ دنوں یا ایک آدھ ہفتے میں کریں گے تو آپ کی باڈی جو ہے نا وہ درد اس میں اٹھے گا، وہ صحیح طریقے سے رسپونڈ نہیں کرے گی. تو جب آپ کا ایکچوئل ٹیسٹ ہوگا تو اس میں آپ ناکام ہوں گے، کیونکہ باڈی کے رسپانسز یا ریفلیکسز جو ہے نا وہ خراب ہوں گے، اس میں تھکاوٹ ہوگی، درد ہوگا. تو آپ لمبے ڈیوریشن کے لیے یہ فزیکل فٹنس اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. شروع سے کریں گے تو آخر تک آپ کو پھر تکلیف نہیں ہوگی، پتہ نہیں چلے گا، اور یو ول بی فزیکلی فٹ. اس کے بعد انگیج ان گروپ ایکٹیویٹیز. چونکہ پرٹیکولرلی جو جی ٹی یو کے جو ٹاسک ہوتے ہیں وہ گروپ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، گروپ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو آپ گروپ ٹاسک میں جو ٹیم پلیئر ہے اس کی آپ پریکٹس کریں. اسپونٹینیس لیڈر آپ کو ڈیولپ ہونا چاہیے. اگر آپ کسی گروپس کے ساتھ، اس میں آپ مختلف قسم کے کھیل جو ہیں ان کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں، اور ٹیم پلیئر کے طور پہ بھی آپ کو کام کرنا چاہیے اور لیڈر کے طور پہ بھی کام کرنا چاہیے. تو اس سے آپ کی جو نا جو ٹیم ممبرز ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ کا پتہ چلے گا. ایز اے ٹیم پلیئر آپ کو اپنی جگہ، لوکیشن اور ایکسپرٹیز کا پتہ چلے گا کہ آپ میں یہ ایبلٹی ہے، آپ یہ کام صحیح درست طریقے سے کر سکتے ہیں، یا آپ کے جو دوسرے ٹیم ممبرز ہیں ان کی کون کون سے کوالٹیز ہیں، کون کون سی ایبلٹیز ہیں، اور پھر ایز اے لیڈر آپ ان کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. یہی جو آئی ایس ایس بی کے پرٹیکولر جی ٹی یو کے جو ٹاسک ہوتے ہیں، گروپ ٹاسک اور آخر میں جو کمانڈ ٹاسک ہوتا ہے، اس میں یہی چیز چیک کی جاتی ہے کہ جو کمانڈر ہے اس کو اپنے ٹیم کا پتہ ہے، اپنا پتہ ہے، ان کو اس نے کیسے استعمال کرنا ہے. تو یہ جو گروپ ایکٹیویٹیز ہے یہ آپ ادروائز بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے آپ پرابلم سالونگ مختلف چیزیں کر سکتے ہیں، ایز اے ٹیم کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ انیشیٹو وداؤٹ ڈومینیٹنگ ادر آپ نے کیسے کرنا ہے. گیم جتنے بھی ہیں وہ اس کے لیے سب سے بیسٹ ہے. اس کے بعد اسٹے مینٹلی ریزیلینٹ. ایک تو فزیکل چیز ہے، دوسرا مینٹل چیز ہے. جو فزیکل اسپیکٹ ہے وہ جی ٹی او دیکھتا ہے، اور مینٹل ریزیلینٹ وہ یوزولی سائیکالوجسٹ دیکھتا ہے، لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے وہ جی ٹی او کے پاس بھی آتا ہے اور ڈپٹی کے انٹرویو میں بھی آتا ہے. کیونکہ مینٹلی آپ جتنے اسٹرانگ ہوں گے اتنے ہی اچھے وہاں پہ ڈپٹی کے انٹرویو میں بھی اچھے رہیں گے اور جی ٹی او کے پاس بھی اچھے رہیں گے. تو یہ جو مینٹل ٹفنس ہے یہ بہت زیادہ کریٹیکل ہے اور یہ ریکوائرڈ ہوتا ہے آئی ایس ایس بی میں. اور اس کے لیے آپ میڈیٹیشن کر سکتے ہیں، بریدنگ ایکسرسائزز کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنے اسٹریس کو یا انزائٹیز کو مینیج کر سکیں. اور جب چیلنجنگ ٹاسک ہو یا سچویشن ہو اس میں آپ کام، کول اینڈ کام رہ سکیں. کیپ ڈاکومنٹس ریڈی اینڈ آرگنائزڈ. جتنے بھی ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ ایس ایس بی میں یا کوئی بھی ٹیسٹ ہو اس میں آپ کو اوریجنل اور فوٹو کاپیز کا ایک سیٹ لازماً رکھنا پڑتا ہے. اور ہر کینڈیڈیٹ کو پتہ ہوتا ہے آئی ایس ایس بی کی ویب سائٹ پہ، یا جو آپ کا جو آئی ایس ایس بی کا جو لیٹر ہوتا ہے، کال لیٹر، اس میں بھی وہ چیز مینشن ہوتی ہے. اور یہ ویریفائی بھی ہونے چاہیے اور نیٹلی ارینج ہونا چاہیے تاکہ آخری منٹ میں پینک سے بچا جا سکے. لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ریسٹ ویل بیفور رپورٹنگ ڈے. لاسٹ منٹ جو ہے نا وہ تیاری کو آپ اوائڈ کریں، اس سے ٹینشن کریٹ ہوگی اور آپ ڈسٹرب ہوں گے.
آپ یہ انشور کریں کہ آپ نے آپ کی جو نیند ہے وہ پراپر ہو، اور آپ نے پانی شانی اچھا خاصا پیو. آج کل چونکہ بہت زیادہ گرمی ہے تو ہائیڈریشن جو ہے نا، ڈی ہائیڈریشن نقصان دہ چیز ہے. اور آپ کو فریش ہونا چاہیے، ریلیکس مائنڈ کے ساتھ جانا چاہیے، اور فریش اور ریلیکس مائنڈ کے ساتھ ہوں گے آئی ایس ایس بی کے اندر بھی، تو پھر آپ صحیح طریقے سے اور اچھے طریقے سے پرفارم کر پائیں گے. فائنل تھاٹس یہ ہے کہ آئی ایس ایس بی جو ہے نا صرف ایک ٹیسٹ نہیں ہے، یہ ایک گیٹ وے ہے ٹو بیکم اے لیڈر آف دی پاکستان آرم فورسز. اور یہ آپ کا ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتے ہیں لائف کا. آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ ہولسٹکلی ایولویٹ ہوتی ہے آئی ایس ایس بی میں. صرف آپ کی انٹیلیجنس چیک نہیں ہوتی کہ آپ انٹیلیجنٹ بندے ہیں، بلکہ آپ کی اوور آل پرسنالٹی، آپ کی جو لیڈرشپ ٹریٹس ہیں اور آپ ڈیسیجن میکنگ ایبیلٹیز ہیں، وہ ساری کی ساری چیک ہوتی ہیں، ایولویٹ ہوتی ہیں. تو اس کے لیے آپ کو اسمارٹلی پریپیئر کرنا پڑے گا اپنے آپ کو، اور ہمیشہ ٹرو ٹو یور سیلف. جھوٹ، فراڈ اور یہ چیزیں کبھی آپ سلیکٹر کو ڈیسیو نہیں کر سکتے ہیں، ان کو ڈاج نہیں کر سکتے ہیں. تو جو آپ ہیں اسی طرح ہی رہیں. آپ کی جو ریفلیکسز ہیں یا رسپانسز ہیں وہ نیچرل ہونے چاہیے، آرٹیفیشیل نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کو ہمیشہ اپنے گروتھ کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، شارٹ کٹ کو اوائڈ کریں. تو تھینک یو ویری مچ فار دی واچنگ. یہ ایک امپورٹنٹ ویڈیو تھی، ایک اوور آل براڈر وے میں ٹپس تھے کہ آپ نے ایس ایس بی کو کیسے سکسیزفلی آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ امپورٹنٹ 10 ٹپس ہیں، اس پہ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے ایس ایس بی آسان رہے گی، اس میں کوئی مشکل نہیں آئے گی. باقی اگر آپ نے آئی سی بی کا کمپلیٹ کورس، پریکٹیکل کورس لینا ہے، اپنی اسیسمنٹ کرانی ہے، تو آپ میرے ساتھ اس نمبر کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی اگلے ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے میرے اس ویڈیو کو آپ لازماً لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کو بھی پتہ چلے. اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ میری ہر جو نئی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچ سکے، اور آپ اپنی آئی ایس ایس بی کی تیاری مفت اور درست طریقے کے ساتھ کر سکیں. تو مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. تب تک بیسٹ آف لک اینڈ ہیپی لرننگ.